बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम काशान बसीरत के यूट्यूब चैनल पर आपसे मुखातिब हैं और आज बहुत ही खूबसूरत हम उन्वान के ऊपर कुछ मालूमात शेयर करने जा रहे हैं जो कि हम जिसके लिए इंतहाई मशकूर हैं मदरसतुल क़ाइम की, कि उनकी जानिब से बहुत मुस्तनद मालूमात हम तक पहुँचती हैं और वो जैसा कि आप जानते हैं कि हम अकेले नहीं पढ़ते, आप सबके साथ मिलकर पढ़ना चाहते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर काशान बसीरत के यूट्यूब चैनल पर उसको शेयर करते हैं। आइए हम मिलकर पढ़ते हैं। इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जिसका उन्वान है वैलेंटाइंस डे, और लिखा है बहुत बड़ा लिखा है कि ये दिल का मामला नहीं दीन का मामला है। बिल्कुल, ये दिल का मामला नहीं दीन का मामला है। और साथ ही लिखा है 14 फरवरी यौम हया। आइए हम सब मिलकर इस यौम हया के हवाले से जानते हैं और बहुत कुछ अपनी नस्लों तक पहुंचाते हैं जो कि इंतहाई मुस्तनद है, ऑथेंटिक है, और बच्चों तक ये तमाम मालूमात पहुंचाना हमारी ज़िम्मेदारी है। सबसे पहले लिखा है कि क्या आप जानते हैं कि क़यामत के दिन हमारे जिस्मों के तमाम आज़ा गवाही देंगे। आइए सूरह नूर की आयत नंबर 24 जो यहाँ लिखी है उसका तर्जुमा पढ़ते हैं कि क़यामत के दिन उनके ख़िलाफ़ उनकी ज़बानें और उनके हाथ पाँव सब गवाही देंगे कि ये क्या कर रहे थे। ये सूरह नूर की आयत नंबर 24 हमने पढ़ी। फिर सूरह नूर की आयत नंबर 19 में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है कि जो लोग ये चाहते हैं कि साहिबान ईमान में बदकारी का चर्चा फैल जाए, उनके लिए बड़ा दर्दनाक अजाब दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये हमने पढ़ा सूरह नूर की आयत नंबर 19 का तर्जुमा जो यहाँ लिखा है। साथ ही हम आगे चलते हैं, मज़ीद मालूमात जानने के लिए लिखा है वैलेंटाइन डे मर्द की गैरत का जनाजा। ये हेडिंग है। लिखा है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उस मोमिन की नाक को खाक आलूदा फरमाए जो गैरत नामूस ना रखता हो। हवाला है वसाइल शिया अबवाबुल मुक़द्दमात अल निकाह बे 77। इसी तरह मज़ीद जानते हैं। लिखा है हराम लज्जतों का अंजाम। ये हेडिंग है। लिखा है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चंद लम्हों की हराम लज्जतों का अंजाम तूलानी मुश्किलात और मसाइब हैं। हवाला है पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह को नसीहतें, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 51। फिर मज़ीद जानने के लिए हम आगे चलेंगे। लिखा है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने से इश्क के मुतालिक सवाल किया गया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो दिल जो ज़िक्र खुदा से खाली हो जाता है तो अल्लाह उसको गैर खुदा की मोहब्बत का मज़ा चखाता है। हवाला है अल शराए सैयद शेख सदूक। फिर है कि हेडिंग है कि फितनाए वैलेंटाइन और वालिदैन की ज़िम्मेदारी। इस हेडिंग के हवाले से लिखा है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी औलाद बालिग हो जाए और वो उसकी शादी के वसाइल रखता हो फिर भी शादी के लिए इक़दाम न करे और उसके नतीजे में औलाद किसी गुनाह की मुर्तकिब हो जाए तो ये गुनाह दोनों का लिखा जाएगा। हवाला है तफसीर मजमुउल बयान और साथ ही लिखा है सूरह नूर। फिर चलते हैं मज़ीद जानने के लिए। लिखा है लड़की का घर से भागकर वली की इजाज़त के बग़ैर शादी करने पर आयतुल्लाह शेख हाफिज़ बशीर नजफ़ी का फ़तवा। ये हेडिंग है। लिखा है सवाल है कि क़िबला सलाम, मैं आपका मुक़ल्लिद हूँ, क्या माँ बाप की किफ़ालत में रहने वाली बालिग़ लड़की घर से भागकर बाप की इजाज़त के बग़ैर निकाह कर सकती है? अगर उसके निकाह की तारीख़ भी मुअय्यन हो चुकी हो और वो घर से भाग जाए तो निकाह की क्या हैसियत है? जवाब लिखा है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। फिर लिखा है कि निकाह की तारीख़ से निकाह नहीं होता बल्कि निकाह पढ़ने से निकाह होता है, और जो लड़कियां ऐसा करती हैं वो बहुत बदनसीब, बेहया और मरने से लेकर क़यामत तक दोज़ख में जलेंगी और क़यामत के रोज़ भी उन्हें जलाया जाएगा। और जिसके साथ वो भाग गई हैं उसके साथ भी उसका निकाह दुरुस्त नहीं है और जो वो करेगी उसे ज़िना समझा जाएगा। वल्लाहुल आलम। अब चलते हैं आगे। फिर यहाँ अगली हेडिंग है नामहरमों से दोस्ती स्लो पॉइज़न है। अच्छा, ये वर्ड स्लो पॉइज़न क्योंकि उर्दू में लिखा है उसको थोड़ा सा पढ़ने में मेरी ज़बान लड़खड़ाई। फिर दोबारा पढ़ते, नामहरमों से दोस्ती स्लो पॉइज़न है। अब यहाँ पे लिखा है कि इस्तफ्ता आयतुल्लाह सिस्तानी। सवाल, क्या इस्लाम की नज़र में लड़के लड़की की किसी भी तरह की दोस्ती सही नहीं है, हत्ता अगर वो ऐसे काम अंजाम न दें जिन्हें इस्लाम ने मना किया है और उनकी दोस्ती भी शहवानी न हो, तो क्या
تب بھی اس میں اشکال ہے؟ جواب لکھا ہے کہ اگر گناہ میں پڑنے کا خوف ہو، خواہ آہستہ آہستہ ہی کیوں نہ ہو، تو جائز نہیں ہے، اور اسی طرح مذاق کرنا یا غیر اخلاقی باتوں میں وارد ہونا جائز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ بس یہاں پہ یہ مکمل ہو گیا کہ یہ جو کہ سوال کیا گیا تھا آیت اللہ سیستانی سے، یہ ان کا جواب ہے۔ اور اس کے بعد ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے یہاں پر سورہ نور کی آیت نمبر 32 لکھی ہے، ترجمہ کہ اور اپنے غیر شادی شدہ آزاد افراد اور اپنے غلاموں اور کنیزوں میں سے باصلاحیت افراد کے نکاح کا اہتمام کرو کہ اگر وہ فقیر بھی ہوں گے تو خدا اپنے فضل و کرم سے انہیں مالدار بنا دے گا، کہ خدا بڑی وسعت والا اور علیم ہے۔ چلیے آگے چلتے، یہ ہم نے سورہ نور کی آیت 32 کا یہاں پہ ترجمہ پڑھا۔ لکھا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مباح عمل شادی کرنے سے زیادہ اللہ کے پاس محبوب نہیں۔ پھر اس کے بعد مزید ایک اور اسی طرح تحریر ہے کہ جب کوئی شخص اپنی جوانی کے آغاز میں شادی کرتا ہے تو شیطان کی فریاد بلند ہوتی ہے کہ ہائے افسوس، ہائے افسوس کہ اس نے اپنے 2/3 دین کو میرے شر سے محفوظ کر لیا۔ پھر لکھا ہے شادی آنکھوں اور شرمگاہ کی عصمت و عفت کی بہتر طریقے سے حفاظت کرتی ہے، اور پاک دامنی اختیار کرنے کا یہ سب سے عمدہ اور مؤثر ذریعہ ہے۔ ان تمام یہ ساری باتیں جو ہم نے پڑھی ان کا حوالہ ہے ازدواج در اسلام، اور ساتھ میں لکھا ہے آیت۔ بس یہی آپ تک حوالہ ہم نے پہنچایا۔ پھر ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جوانوں، اگر شادی کرنے کی قدرت رکھتے ہو تو شادی کرو، کیونکہ شادی آنکھ کو نامحرموں سے زیادہ محفوظ رکھتی ہے اور پاک دامنی و پرہیزگاری عطا کرتی ہے۔ حوالہ ہے مستدرک الوسائل، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 531 اور حدیث نمبر 21۔ پھر مزید جانتے ہیں حفاظت نظر کی اہمیت، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اچانک نامحرم پر نظر پڑ جائے تو کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ ان اسرفا بصری، میں اپنی نظر پھیر لوں، ان اسرفا بصری۔ پھر حوالہ ہے میزان الحکمت محمد الریشہری، جلد نمبر 4 الصفحہ 3292۔ چلیے مزید آگے بڑھتے، لکھا ہے ہیڈنگ ہے بیویاں اپنے نیک اعمال بچائیں۔ اس حوالے سے تفصیلات ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کا غضب اس شوہر دار عورت پر زیادہ سخت ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی آنکھوں کو اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور شخص سے یا کسی نامحرم سے سیر کرتی ہے، کیونکہ جب وہ ایسا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام اعمال ضائع کر دیتا ہے۔ حوالہ ہے میزان الحکمت، جلد نمبر 4 اور حصہ 7640۔ سامعین، اس میں یہ ورڈ جو سیر کا آیا ہے اس کو سیر کرتی ہے، میرے خیال ہے زیادہ بہتر ہوگا کہ جی لکھا ہے کہ یا کسی نامحرم سے سیر کرتی ہے، وہ سیر میں نے غلط کہہ دیا، سیر کرتی ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جھوٹا ہے وہ شخص جو سمجھتا ہے کہ وہ حلال زادہ ہے جبکہ وہ خود زنا کو پسند کرتا ہے۔ حوالہ میزان الحکمت، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 7666۔ پھر لکھا ہے بے حجاب عورت سے بات چیت میں احتیاط کرنی چاہیے، یہ ہیڈنگ ہے۔ پھر لکھا ہے استفتاء آیت اللہ سید علی سیستانی، سوال کیا گیا کہ ٹھیک سے حجاب نہ کرنے والی مسلمان عورت کی طرف دیکھنے یا اس سے بات کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب، اگر شہوت کی نگاہ پڑنے یا حرام میں پڑنے کا خوف ہو تو جائز نہیں ہے۔ چلیے مزید ہم جانتے جا رہے ہیں بہت کچھ، اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ نوجوان لڑکیاں درخت پر پکے ہوئے پھل کی مانند ہیں، اور جب پھل پک جائے تو فوراً اتار لینا چاہیے، ورنہ دھوپ اور ہوا اس کو خراب کر دیں گی اور وہ کھانے کے لائق نہیں رہے گا۔ اسی طرح نوجوان لڑکیاں جب بالغ ہو جائیں تو ان کی فوراً شادی کر دینی چاہیے، ورنہ وہ کسی نہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں گی۔ حوالہ ہے عیون اخبار الرضا علیہ السلام اور جلد نمبر 1۔ پھر چلتے ہیں آگے کی جانب۔ یہاں پر سورہ نور کی آیت نمبر 30 لکھی ہے، ترجمہ کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اور ساتھ ہی سورہ نور کی آیت نمبر 31 بھی ہے، ترجمہ کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ تو سامعین، ہم نے یہ بھی جان لیا، اتنی خوبصورت معلومات ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ آئیے مزید جانتے ہیں آزاد و بے حجابانہ نگاہوں کے اثرات، یہ ہیڈنگ ہے۔ تفصیلات ہیں کہ امیر المومنین امام علی ابن ابی
ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کسی نے بھی اپنی نظروں کو آزاد چھوڑ دیا وہ اس کے آرام و آسائش کو سلب کر لیں گی، اور جس کی زندگی کے لمحات سے آرام و آسائش نکل جائے تو اس کی حسرتیں اور آرزوئیں بھی طولانی ہو جاتی ہیں۔ حوالہ ہے جامع الاخبار شیخ صدوق، صفحہ نمبر 93۔ مزید پڑھنے ہم جا رہے ہیں آگے، لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد پر وحی کی، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے بنی اسرائیل کے جوانوں سے کہہ دیجئے، جو وحی آئی وہ الفاظ یہ ہیں کہ بنی اسرائیل کے جوانوں سے کہہ دیجئے کہ مجھے چھوڑ کر کیوں دوسروں سے دل لگا بیٹھے ہو جبکہ میں تمہارا مشتاق ہوں۔ یہ کیسی جفا ہے، اگر مجھ سے روگردانی کرنے والوں کو یہ معلوم ہو جاتا کہ مجھے ان کا کتنا انتظار ہے اور میں ان پر کتنا مہربان ہوں اور گناہ چھوڑنے کو کتنا دوست رکھتا ہوں تو وہ میرے شوق میں جان دے دیتے اور میری محبت میں ان کے جوڑ جوڑ ٹوٹ جاتے۔ یہ ارادہ تو میرا روگردانی کرنے والوں کے لیے ہے۔ پھر لکھا ہے ان کی تو بات ہی دوسری ہے جو میری طرف بڑھتے ہیں، اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب محبت آقائے ری شہری۔ چلیے آگے کی جانب، اب یہاں پر مزید لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کی بیویوں کو پاک دامن رہنے دو تاکہ تمہاری بیویاں پاک دامن رہ سکیں۔ حوالہ ہے میزان الحکمت جلد نمبر 4 حصہ نمبر 7674۔ پھر مزید ہم جاننے جا رہے ہیں کہ یہاں لکھا ہے ہے تو بلا عنوان لیکن کچھ تصاویر ہیں کہ جس میں ایک تلوار سی دکھائی ہے اور اس میں ایک سائڈ پہ لڑکی کھڑی ہے، ایک سائڈ پہ لڑکا کھڑا ہے، اور اسی طریقے سے ایک پھانسی کا پھندا بھی دکھایا گیا ہے۔ یہ تمام ہیں جن پہ صرف لکھا ہے بلا عنوان۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے جو لوگ ایماندار ہیں وہ تو سب سے بڑھ کر خدا سے محبت رکھتے ہیں، اور یہ حوالہ ہے، یہ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 کا ترجمہ کہ جو لوگ ایماندار ہیں وہ تو سب سے بڑھ کر خدا سے محبت رکھتے ہیں۔ اور پھر اب سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 کا ترجمہ کہ صاحبان ایمان تو پروردگار سے شدید محبت رکھتے ہیں، اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 138 کہ ہم تو اللہ کے رنگ میں رنگ گئے اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہوگا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 138 تھی جو کہ ابھی ہم نے جس کا ترجمہ پڑھا۔ اور اس کے بعد لکھا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا۔ جو تیرے بدلے کسی اور پر راضی ہو گیا وہ بہت ہی ناکام اور نامراد ہوا۔ اور یہ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 98۔ یہاں پر لکھا ہے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے بھی اپنے اشعار میں دمشق کا ایک واقعہ نقل کیا ہے جہاں عشق بازی کی بیماری عام ہو گئی تھی تو خدا کی طرف سے قحط و بھوک کا عذاب آیا کہ لوگ روٹی کے غم میں عشق و عاشقی سب بھول گئے۔ پھر چلیے آگے لکھا ہے، اگلی ہیڈنگ ہے عشق مجازی کیا ہے۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ بعض افراد عشق مجازی میں مبتلا ہوتے ہیں، یعنی کسی نامحرم عورت کے عشق میں مبتلا ہوتے ہیں جو کہ خود فعل حرام ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص ان کے پاس اصلاح کے لیے آیا۔ ان کی ایک خادمہ تھی جو مہمانوں کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کرتی تھی۔ اس مرد کو اس سے عشق ہو گیا۔ بزرگ کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے خادمہ سے فرمایا کہ دوستوں کی گولی کھا لو اور ایک برتن میں اس نجاست کو جمع کر لو۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور دوستوں کی کثرت سے وہ خادمہ نہایت کمزور ہو گئی اور اس شخص کا التفات بھی اس میں ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ان بزرگ نے اسے بلایا اور اس کو وہ نجاست دکھائی اور کہا کہ دیکھ، تیرا سارا عشق ان نجاستوں پر تھا کہ جب یہ اس کے جسم سے نکل گئی تو تیرا التفات بھی ختم ہو گیا۔ چنانچہ وہ شخص بہت شرمندہ ہوا، توبہ کی اور عشق مجازی سے اس کو نفرت ہو گئی۔ یہاں پر ہم یہ آگے مزید اگلے صفحے کی جانب آ گئے ہیں جہاں پر ہیڈنگ ہے یہ سخت بے ادبی ہے۔ یہ ہیڈنگ ہے، تفصیلات ہیں کہ سورج کے ہوتے ہوئے موم بتی سے روشنی لینے والا انتہائی بے ادب ہے۔ اللہ کے ہوتے ہوئے غیر اللہ پر فریفتہ ہو جانا اور اللہ کو بھول جانا ترک ادب ہے۔ چمگادڑ کو پھر آفتاب دشمنی کی یہی سزا ملتی ہے کہ وہ اندھیروں میں لٹکی ہوتی ہے اور یہ مومن اہل بیت علیہ السلام کو ماننے والے باز شاہی ان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ بھی چمگادڑوں کی طرح اندھیرے اور غلاظتوں میں پڑے ہیں، آفتاب کے ہوتے ہوئے چراغوں پر فریفتہ ہو رہے ہیں۔ اور اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ پروردگار عالم نے سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 32 میں فرمایا کہ
زنا کے پاس بھی نہ جانا، اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرنا، بلکہ لکھا ہے کہ زنا کے پاس بھی نہ جانا۔ پھر تفصیلات مزید جانتے ہیں کہ پاس بھی نہ جانے سے سارے مقدمات زنا حرام ہو گئے ہیں، مثلا بری نگاہ کرنا، خلوت میں نامحرم کے ساتھ بیٹھنا، اس کو ہاتھ لگانا، کیونکہ اگر ان مقدمات کو حرام نہ کیا ہوتا تو لوگ اس میں لاپرواہی سے کام لیتے اور پھر ان مقدمات میں پھنس کر بچنا مشکل تھا۔ اگر ان سب سے نہ روکا ہوتا تو وہ یہی کہہ دیتا کہ دریا میں دھکا دے دیا اور ہم سے کہہ رہے ہیں کہ خبردار گیلے نہ ہونا۔ تو یوں چلیے اس کے بعد پھر اب آگے چلتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ حیا ایمان کی نشانی ہے اور ایمان کا مقام جنت ہے، اور فحاشی بے ادبی ہے، اور بے ادبی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے، میزان الحکمت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 278 اور حصہ 4737۔ اور اب آئیے مزید آگے پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے نامحرموں سے دوستی حرام ہے۔ ساتھ ہی لکھا ہے کہ آیت اللہ شیخ ناصر مکارم شیرازی نے یہ بات کہی ہے کہ نامحرموں سے دوستی حرام ہے، اور سوال یہاں پہ ان سے کیا گیا کہ حالت روزہ میں نامحرم سے دوستی کا کیا حکم ہے، تو جواب دیا گیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نامحرم سے دوستی حرام ہے اور ضروری ہے کہ فوراً توبہ کرے اور اس سے اپنا رابطہ توڑ لے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر عمومی بات چیت معمول سے بڑھ جائے اور اس میں مفسدہ و خرابی میم فے سین دال ہے و خرابی لازم آئے تو حرام ہے۔ بہرحال دونوں صورتوں میں اگرچہ روزہ باطل نہیں ہوتا لیکن حرام کام کا مرتکب ہوا ہے اور ثواب روزہ کم ہو جائے گا۔ یہاں پر یہ ہم نے جواب مکمل آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اور یہاں پر ہیڈنگ ہے بازاروں اور راستوں میں بھی حفاظت نظر کا حکم ہے۔ یہ ہیڈنگ ہے، اس حوالے سے تفصیلات لکھی ہیں کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ راستوں پر بیٹھنے سے پرہیز کرو۔ اصحاب نے اپنی مجبوری پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو جب کوئی مجبوری ہو تو راستے کا حق ادا کرو۔ اصحاب نے سوال کیا کہ راستے کا حق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نگاہ نیچی رکھنا، اذیت کا رد کرنا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم دینا اور بری بات سے منع کرنا۔ حوالہ نوٹ کیجیے، جامع السعادات، مؤلف محمد مہدی النراقی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 45۔ پھر مزید آگے جاننے کے لیے چلتے ہیں۔ بڑا لکھا ہے نامحرموں کے لیے سامنے زینت کر کے آنا جائز نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا سا لکھا ہے اور ساتھ میں ہی یہاں میک اپ کی کچھ چیزیں انہوں نے ساتھ ڈرا کی ہوئی ہیں۔ اور اب آگے چلتے ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام سے سوال کیا گیا، مولا آپ علیہ السلام اس بلند رتبے پر کیسے فائز ہوئے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دل کے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا اور خدا کے علاوہ کسی اور کو راہ نہ دی۔ اور یہاں پہ حوالہ ہے کیمیائے سعادت آقائری شہری۔ چلیے مزید جاننے کے لیے آگے صفحے کی جانب لکھا ہے، ہیڈنگ ہے نامحرموں سے حفاظت نظر کا ایک نسخہ۔ لکھا ہے شیخ رجب علی خیاط رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جب نامحرموں پر نگاہ پڑے تو سر کو جھکا کر اس جملے کو پڑھے، اس سے یا خیر حبیب و محبوب صلی علی محمد وآلہ، اس سے نگاہوں میں پاکیزگی پیدا ہو جائے گی اور نامحرموں کی طرف میلان ختم ہو جائے گا۔ حوالہ ہے کیمیائے سعادت عقائری شہری۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے نامحرموں سے پاکیزہ محبت اور صاف نیت ہونے کے شیطانی دھوکے میں گرفتار نہ ہوں، اور یہ ہیڈنگ ہے۔ اور پھر ساتھ ہی لکھا ہے استفتاء آیت اللہ سیستانی۔ سوال ہے تنہائی کی سختی اور شادی کے مقدمات فراہم نہ ہونے کی صورت میں کسی لڑکی سے دوستی کرنے کا کیا حکم ہے؟ نیت صاف اور گناہ میں نہ پڑنے کا اطمینان ہونے کی صورت میں کیا حکم ہے؟ جواب ہے جائز نہیں ہے، ایسے شخص کو شادی کے مقدمات فراہم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہم نے جان لیا اور ہم اپنے بچوں تک بھی یہ تمام معلومات پہنچا رہے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ اور یہ سورہ نور کی آیت نمبر 30 کا ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ اور پیغمبر علیہ السلام آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں کہ یہی زیادہ پاکیزہ بات ہے اور بے شک اللہ ان کے کاموں سے خوب باخبر ہے۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 30 کا ترجمہ تھا۔ پھر آئیے آگے کی جانب چلتے ہیں۔ لکھا ہے نگاہوں کی حفاظت کا حکم ہر مرد و عورت کے لیے یکساں ہے، یہ ہیڈنگ ہے۔ اور پھر یہاں پہ سورہ نور کی آیت نمبر 31 مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی غض بصر کے حوالے سے
بریکٹ میں لکھا ہے نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ سورہ نور کی آیت نمبر 31 کہ اور ایمان والیوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہ نیچی رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں۔ ساتھ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ بد نظری ہی بدکاری کے راستے کی پہلی سیڑھی ہے۔ اسی وجہ سے ان آیات میں نظروں کی حفاظت کے حکم کو حفاظت شرمگاہ کے حکم پر مقدم رکھا گیا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے بد نظری سے منع کیا، اس کا فائدہ یہ بتایا کہ اس سے شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی، نیز یہ چیز تزکیہ قلوب میں بھی معاون ہوگی۔ پھر لکھا ہے غض بصر، غین زواد بے سواد رے، غض بصر یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، اور ابھی ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ نگاہوں کی حفاظت۔ تو لکھا ہے غض بصر کا حکم ہر مسلمان کو دیا گیا ہے۔ اب پھر لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ دل خدا کا حرم ہے، لہٰذا تم حرم الہی میں غیر خدا کو مت ٹھہراؤ۔ حوالہ بہار الانوار جلد نمبر 70۔ مزید پڑھتے ہیں امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم وہ شخص اللہ سے محبت نہیں کرتا جو دنیا سے محبت کرتا ہے اور ہمارے غیروں کو دوست رکھتا ہے۔ حوالہ ہے میزان الحکمت جلد نمبر 2۔ مزید جاننے کے لیے پڑھتے ہیں امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو اپنے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دو۔ حوالہ میزان الحکمت جلد نمبر 2۔ اور سامعین اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لکھا ہے تعلیمات، اور اس کی ہیڈنگ ہے نامحرموں سے حفاظت نظر۔ لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نامحرم کو دیکھنے سے بچو، کیونکہ نگاہوں کے تبادلے سے دل میں شہوت آمیز خیالات پیدا ہوتے ہیں جو فتنہ سامانی کا پیش خیمہ ہے۔ حوالہ ہے گفتار انبیاء محمد مہدی تاج لنگرودی صفحہ نمبر 203۔ چلیے مزید جاننے کے لیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ دقیہ نوسیت نہیں بلکہ اخلاق انبیاء علیہ السلام۔ سفینۃ البحار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ اتنے غیرت مند تھے کہ اپنے دوستوں کے ہاں بھی زیادہ آمد و رفت نہیں کیا کرتے تھے تاکہ کوئی ان کی زوجہ کو نہ دیکھ سکے۔ پھر لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے جد بزرگوار ابراہیم علیہ السلام غیرت مند تھے اور میں ان سے زیادہ غیرت مند ہوں۔ اللہ تعالیٰ مومنین میں سے اس کی ناک رگڑ دیتا ہے، یعنی کہ ذلیل کر دیتا ہے جو کہ غیرت نہیں رکھتا۔ حوالہ وسائل الشیعہ جلد نمبر 14۔ پھر لکھا ہے امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن جس سے دشمنی کرتا ہے اس پر ظلم نہیں کرتا اور جس سے محبت رکھتا ہے اس کے لیے گناہ نہیں کرتا۔ حوالہ ہے کتاب محبت، مؤلف محمد محمدی رے شہری، رے بڑی رے اور شہری۔ چلیے مزید جانتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے حجاب اور مردوں کی ذمہ داری۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شوہر اپنی بیوی کے سلسلے میں غافل اور اس کے پردے اور عفت نفس کے بارے میں خیال نہ رکھے تو ایسا شوہر دیوس دال یہ واو سے، اور واو کے اوپر تشدید ہے، اس لیے اس کو میرے پڑھنے میں تھوڑی دشواری ہے۔ یہ لفظ میں نے پہلی دفعہ پڑھا ہے شاید، لیکن اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ بے غیرت۔ تو پھر اس کو جملے کو پڑھتے ہیں کہ جو شخص اپنی بیوی کے سلسلے میں غافل ہو اور اس کے پردے اور عفت کے نفس کے بارے میں خیال نہ رکھے تو ایسا شوہر بے غیرت ہے۔ آگے چلیے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شوہر اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا خدا اسے منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس کی اطاعت سے کیا مراد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حماموں یعنی کہ بیوٹی پارلر، شادیوں، غم کی محفلوں میں باریک لباس پہن کر جانے کی خواہش کو مان لینے کے حوالے سے ذکر ہے۔ حوالہ ہے فروع کافی جلد نمبر 5۔ پھر لکھا ہے بازار کوفہ میں امیر المومنین علیہ السلام کی بآواز بلند پکار، یہ ہیڈنگ ہے۔ اور لکھا ہے تمہاری حیا کہاں چلی گئی ہے؟ کیا تمہیں غیرت نہیں آتی؟ تمہاری عورتیں بازاروں میں جاتی ہیں اور نامحرم اور بدماش لوگ ان کو پریشان کرتے ہیں۔ حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 5، وسائل الشیعہ جلد نمبر 20۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہیڈنگ محرموں کے بارے میں غیرت۔ لکھا ہے چند اسیروں کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے علاوہ سب کو قتل کرنے کا حکم سنا دیا۔ اس شخص نے تعجب سے سوال کرتے ہوئے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے قتل کیوں نہ کروایا؟ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ تیرے اندر 5 صفات ہیں جنہیں خدا دوست رکھتا ہے۔
اپنے محرموں کے بارے میں بہت زیادہ غیرت، سخاوت، اخلاق حسنہ، زبان کی سچائی اور شجاعت۔ چنانچہ وہ شخص یہ عجیب واقعہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا اور جام شہادت نوش کیا۔ حوالہ نوٹ کیجیے وسائل الشیعہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 155، حدیث نمبر 25291 اور بحار الانوار جلد نمبر 68 صفحہ نمبر 374 باب 92 اور حدیث نمبر 25۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے نامحرموں کو دعوت نظارہ کی نیت سے تیار ہو کر نکلنے کا عذاب۔ لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنی بہترین طریقے سے آرائش کرے، اچھے کپڑے پہنے اور گھر سے باہر نکل جائے تاکہ لوگ اسے دیکھیں، تو 7 آسمانوں اور زمین کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ خدا کے غضب کا شکار رہتی ہے یہاں تک کہ مر جائے اور اس کے بعد اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 125۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے مرد کا جہاد کیا اور عورت کا جہاد کیا۔ اس حوالے سے تفصیلات ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت و مرد دونوں پر جہاد واجب کیا ہے۔ مرد کا جہاد یہ ہے کہ وہ اپنی جان و مال اللہ کی راہ میں قربان کر دے، اور عورت کا جہاد یہ ہے کہ شوہر کی آزادی و غیرت مندی کے ساتھ موافقت کرے، یعنی اگر شوہر ناموس کی حفاظت کی خاطر بے جا اور ناجائز آمد و رفت سے روکے تو اس کی مخالفت نہ کرے۔ حوالہ نوٹ کیجیے سامعین وسائل الشیعہ ابواب المقدمات النکاح۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے مومنات زینت کر کے نامحرموں کے سامنے نہ جائیں۔ اس حوالے سے تفصیلات ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتی ہو وہ اپنی زینت شوہر کے علاوہ کسی نامحرم پر آشکار نہیں کرتی اور اپنے سر کے بالوں اور کلائیوں کو بھی نمایاں نہیں ہونے دیتی، اور جو عورت یہ کام شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے انجام دے تو اس نے اپنا نقصان کیا اور اپنے اور پروردگار عالم کی دشمنی مول لی۔ اور یہاں پر حوالہ ہے مستدرک الوسائل جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 242۔ پھر چلتے ہیں آگے کی جانب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، بے شک خداوند عالم غیور ہے اور غیرت رکھنے والے ہر شخص کو دوست رکھتا ہے۔ اس کی غیرت یہ ہے کہ اس نے تمام ظاہری و باطنی گناہوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اور یہ حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 20۔ چلیے مزید آگے جانتے ہیں۔ لکھا ہے کھلم کھلا گناہ کرنے کا بڑا نقصان، یہ ہیڈنگ ہے، اور تفصیلات یوں ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھلم کھلا گناہ کرنے والے کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ اور حوالہ ہے ہدیت الشیعہ آیت اللہ علی مشکینی، میم شین کاف یہ نون چھوٹی ہے۔ پھر اگلی ہیڈنگ ہے کہ بے حجاب تصویر۔ لکھا ہے مرد کسی باحجاب عورت کا ایسا فوٹو نہیں دیکھ سکتا جس میں اس کا حجاب مکمل نہ ہو جبکہ وہ اسے پہچانتا بھی ہو۔ چلیے یہ تو ہم نے جان لیا، مزید آگے دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زنا میں 5 خصلتیں ہیں۔ انسان بے آبرو ہوتا ہے، رزق میں کمی ہوتی ہے، عمر میں کمی ہوتی ہے، خدائے رحمان ناراض ہوتا ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی جہنم کی آگ سے۔ حوالہ ہے الکافی 5542۔ چلیے اور جانتے ہیں، اس حوالے سے ہم جانتے جا رہے ہیں اور ہم اپنی نئی نسلوں تک پہنچاتے جا رہے ہیں۔ حرام نگاہ ڈالنے کا انجام، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے ارشاد رب العزت ہے کہ اے داؤد، کچھ ایسے بندے ہیں جن کی نماز کو میں ان کے منہ پر دے مارتا ہوں، نہ ان کی آواز سنتا ہوں اور نہ مجھے ان کی فکر ہے۔ اے داؤد جانتے ہو یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی بیویوں کو شہوت سے دیکھتے ہیں۔ سامعین یہ ہم نے یہاں پڑھ لیا، اور حوالہ ہے عدت الدائی علامہ احمد ابن فہد ہلی، یہ انہوں نے یہاں پہ تحریر کیا۔ پھر ہے اب ہیڈنگ ہے اوپر لکھی ہے کہ ہر وہ شخص جس سے ارتباط الف ر ت ب الف توئے ارتباط خدا کی خاطر نہ ہو وہ نامحرم ہے۔ آیت اللہ حسن زادہ عاملی۔ تفصیلات یوں لکھی ہیں کہ چند جوان آیت اللہ حسن زادہ عاملی کی خدمت میں آئے اور کہا کہ آقا کچھ نصیحت فرمائیں۔ آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے فرمایا کوشش کرو کہ نامحرم سے رابطہ نہ رکھو، خواہ وہ عورت ہو یا مرد۔ نوجوان حیران ہوئے کہ نامحرم مرد سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تو آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے فرمایا ہر وہ شخص جس سے ارتباط و تعلق اللہ کی خاطر نہ ہو وہ نامحرم ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے کتاب پندہائے
حکیمانہ در آثار علامہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی مؤلف عباس عزیزی۔ اب مزید جانتے ہیں ہیڈنگ نامحرم سے مذاق کرنا۔ لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص نامحرم عورت سے مذاق کرتا ہے تو اس کے ہر کلمے کے بدلے 1000 سال دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا، اور جو عورت اپنے آپ کو دوسرے نامحرم مرد کے حوالے کرتی ہے یا روابط رکھتی ہے جس میں ہنسی مذاق اور خلاف شرع عمل ہوں، یہ عورت بھی اسی مرد کی طرح گناہ گار ہے اور اسے بھی ایسا ہی عذاب دیا جائے گا۔ لیکن اگر عورت راضی نہ ہو اور مرد زبردستی اسے مجبور کرے تو پھر دونوں کا گناہ مرد پر ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے ثواب الاعمال و عقاب الاعمال صفحہ نمبر 652۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے بے حجابی شدید عذاب کا سبب ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں نے اپنی امت کی عورتوں کو شدید عذاب میں مبتلا دیکھا، جنہیں دیکھ کر مجھے سخت تعجب ہوا اور میں نے ان کے عذاب کی شدت کی وجہ سے گریہ کیا۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں سے لٹکی ہوئی تھی اور اس کا دماغ پگھل رہا تھا۔ یہ ایسی عورت تھی جو اپنے سر کے بالوں کو نامحرموں سے نہیں چھپاتی تھی۔ حوالہ نوٹ کیجیے عیون الاخبار جلد نمبر 2 باب نمبر 30 حدیث نمبر 24۔ اور پھر اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ جلد شادی کے لیے آیت اللہ سستانی کی تجویز کردہ مجرب نماز۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں۔ لکھا ہے 2 رکعت فجر کی طرح نماز پڑھے اور اس کے بعد تسبیح زہرا پڑھے، اور بہتر ہے کہ سر کو سجدے میں رکھے اور 14 مرتبہ درود پڑھے، اور اس کے بعد 100 مرتبہ کہے اللہم خرلی واخترلی۔ ترجمہ اے اللہ میرے لیے آپ پسند فرما دیجئے کہ مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور اس کے بعد دوبارہ 14 بار درود پڑھے۔ اس نماز کو اور اس کے بعد کی دعاؤں کو مختلف دنوں میں انجام دیا جائے تاکہ اللہ اس کی شادی کے مسئلے کو حل کرے۔ یہ تفصیلات اب تک ہم نے پہنچا دی۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے نامحرموں کے سلسلے میں احتیاط کا اسلام کا عمومی مزاج۔ یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے مندرجہ ذیل مسائل سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسلام محرم و نامحرم کے معاملے میں کتنی سختی کا قائل ہے۔ یہاں پر سامعین ٹوٹل 7 پوائنٹ میں یہ تفصیلات بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1، روزانہ نماز کے ذریعے دن و رات میں کئی بار خواتین کو پردے کا عملی سبق سکھایا جاتا ہے۔ 2، بلکہ اگر کوئی نامحرم نہ بھی دیکھ رہا ہو تب بھی نماز میں تقریباً اسی انداز میں جسم چھپانے کا حکم ہے۔ 3، فقہا کے نزدیک اگر کوئی نامحرم آواز سن رہا ہو تو عورت سے تقاضا ہے کہ وہ بلند آواز سے پڑھی جانے والی نماز کو بھی آہستہ پڑھے۔ 4، عورت کے لیے مستحب ہے کہ وہ رکوع میں زیادہ نہ جھکے۔ 5، حالت سجدہ میں اپنے جسم کو سمیٹ لے۔ 6، قیام کی حالت میں پاؤں کو ملا کر رکھے۔ 7، مرد کے آگے نہ کھڑی ہو۔ اور اب آئیے نیکسٹ ہیڈنگ جانتے ہیں نامحرموں کے سلسلے میں احتیاط کا اسلام کا عمومی مزاج۔ اور یہاں پر ابھی جو ہم پڑھ رہے تھے وہ 7 تھے نا، اور اب اس کے بعد آگے ابھی مزید ہے، سب میں نے 7 آپ کو غلط بتایا، مزید آگے ہے چل رہا ہے۔ نمبر 8، اگر کسی عورت کو معلوم ہو کہ کوئی نامحرم اسے بری نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے چہرے اور ہاتھوں کو بھی چھپائے۔ 9 نمبر پہ ہے کہ عورت کا نامحرم مرد سے ناز نخرے یا ایسے لہجے میں بات کرنا کہ جس سے اس کے دل میں برائی کی خواہش پیدا ہو جائے حرام ہے۔ 10واں پوائنٹ ہے کہ حتی الامکان علاج کے لیے عورت ڈاکٹر کی تلاش کی جائے۔ 11واں پوائنٹ ہے بعض فقہا ممیز سمجھدار نابالغ بچے سے بھی پردہ کرنے کی تاکید کرتے ہیں۔ 12واں پوائنٹ ہے عورت کا زیب و زینت اور میک اپ کر کے نامحرم کے سامنے آنا حرام ہے۔ 13واں پوائنٹ ہے مرد نے اگر معمول سے زائد اپنے جسم کو کھولا ہوا ہو تو عورت کے لیے اسے دیکھنا حرام ہے۔ 14 پوائنٹ ہے مرد عورت کا ہاتھ ملانا جائز نہیں ہے۔ تو یوں ہم نے 14 پوائنٹ میں یہ تمام معلومات جان لی۔ آگے چلتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے کسی مومن کی شادی کرانے کے لیے کوشش کرنے کا ثواب۔ اس حوالے سے لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوسرے افراد کے درمیان شادی کے ابتدائی مقدمات فراہم کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی شادی حور العین سے کرے گا، اور اس راستے میں چلنے والے ہر قدم اور گفتگو کے ایک ایک لفظ کے بدلے اللہ اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرے گا۔ سامعین حوالہ نوٹ کیجیے بہار الانوار جلد نمبر 103 اور صفحہ نمبر 261۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں۔
نگاہ حرام اور روز آخرت کا عذاب۔ لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد بھی نامحرم عورت کو لذت کے ارادے سے دیکھے گا تو وہ بروز قیامت اس مرد کی آنکھوں کو آتش دوزخ کی سرخ سلاخوں سے داغا جائے گا اور پھر حکم خدا سے اس مرد کو آتش دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ حوالہ ہے جامع الاخبار۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شوہر دار عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور مرد کو نظر بھر کر لذت سے دیکھے تو خدائے رحمان اس پر تشدید غضبناک ہوتا ہے۔ حوالہ بہار جلد نمبر 104۔ چلیے مزید جاننے کے لیے آگے چلتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے ہم نشینی۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا برے لوگوں کی صحبت برائیاں لے کر آتی ہے، جس طرح ہوا جب بدبو پر سے گزرتی ہے تو اپنے ساتھ بدبو ہی کو لے کر آتی ہے۔ حوالہ ہے غرر الحکم۔ اب چلتے ہیں اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے قرآن مجید میں حرام نگاہ کی مذمت۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 19۔ ترجمہ کہ وہ خدا نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دلوں کے چھپے ہوئے بھیدوں سے بھی باخبر ہے۔ اب پڑھتے ہیں آگے مزید۔ اسی میں لکھا ہے کہ یعنی کہ جب آنکھوں کی خیانت اور سینے کی خیانت دونوں پر خبردار کیا ہے کہ دیکھو جب تم کسی نامحرم پر نگاہ ڈالتے ہو یا دل میں گندے خیالات پکاتے ہو تو ہم دونوں ہی سے باخبر ہیں۔ اور یہاں بریکٹ میں لکھا ہے کہ پس ہماری قدرت پر پکڑ سے خبردار ہو جاؤ۔ چلیے آگے جانتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ لذت کی نگاہ شیطان کے زہر آلودہ تیروں میں سے ایک ہے۔ کتنی ہی ایسی نگاہیں ہیں جو اپنے ساتھ حسرت و افسوس لاتی ہیں۔ حوالہ دیا ہے وسائل الشیعہ۔ مزید جاننے کے لیے آگے کی صفحات کی جانب ہم آگے ہیں اور یہاں کی ہیڈنگ ہے آگ آنکھوں میں۔ ہیڈنگ ہے آگ آنکھوں میں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرے گا قیامت کے دن اللہ اس کی آنکھوں کو آگ سے بھر دے گا مگر یہ کہ وہ موت سے پہلے توبہ کر لے۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ ابواب مقدمات النکاح باب نمبر 105۔ پھر لکھا ہے کہ ہیڈنگ ہے کہ خود نمائی کی نیت سے زینت کر کے باہر جانا۔ تفصیلات ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عورت زینت کر کے خوبصورت لباس پہن کر گھر سے باہر جائے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں تو آسمان کے ملائکہ اس پر لعنت کرتے ہیں اور وہ اپنی موت تک غضب الہی کی مستحق رہتی ہے۔ سامعین آگے چلتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے حرام نگاہ جلد موت آنے کا ایک سبب ہے۔ لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی نگاہوں کو آزاد چھوڑ دیتا ہے وہ موت کے استقبال کے لیے تیزی دکھاتا ہے۔ حوالہ ہے مستدرک الوسائل مرزا حسین نوری باب نمبر 80۔ پھر لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نامحرم کی طرف نگاہ کرنا شیطان کا ایک زہریلا تیر ہے، لہذا جو شخص خدا کے خوف کی وجہ سے نامحرم پر نظر نہ ڈالے تو خدا اسے ایسا ایمان عطا کرتا ہے جس کی شیرینی وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ حوالہ ہے جامع السعادات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 12۔ مزید جاننے کے لیے آگے چلتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے ان نامحرم رشتوں میں حجاب شرعی لازم ہے۔ یہ ہیڈنگ ہے تفصیلات ہیں کہ سالی بہو سالی بہنوئی دیور اور جیٹ و بھاوج مومانی چچی خالو چچا زاد پھر ہے ماموں زاد پھر ہے خالہ زاد پھوپھی زاد بھائی بہن شوہر کے بھانجے و بھتیجے سسر کے بھائی اور خاندان کے نامحرم بوڑھے بزرگ افراد۔ یہ تمام تفصیلات آپ تک ہم نے پہنچا دی۔ پھر یہاں پہ لکھا ہے کہ آنکھیں شیطان کا جال ہیں، مولا علی علیہ السلام نے یہ فرمایا اور اس کا حوالہ ہے غرر الحکم۔ پھر لکھا ہے کہ جو اپنی نگاہوں کو جھکا لیتا ہے وہ اپنے دل کو سکون بخشتا ہے، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا۔ حوالہ ہے غرر الحکم۔ اور اسی کے ساتھ مزید ایک اور یہاں پہ ہیڈنگ آپ کی سماعتوں کی نظر ہے کہ اللہ کی لعنت کا حقدار۔ لکھا ہے خدا لعنت کرے بری نگاہ ڈالنے پر اور اس کی دعوت دینے والے پر۔ اس کا حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 503 باب الحمام حصہ نمبر 36۔ پھر ہے ہیڈنگ کے برے دوستوں کے اثرات۔ لکھا ہے جس طرح ہمارے جسم کو غذا کی ضرورت ہے جس سے ہماری قوت و طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح ہماری روح بھی دوستوں کی ہم نشینی سے کبھی اچھی باتیں
کسب کرتی ہے اور کبھی برے دوستوں کی برائیاں ہماری روح میں سرایت کر جاتی ہیں۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ نوجوان اپنی طرف سے دوستی کا ہاتھ بڑھانے والوں کی روحانی اور اخلاقی حالت کا اچھی طرح جائزہ نہیں لیتے اور اپنی دوستی کا ہاتھ بھی ان کی طرف بڑھا دیتے ہیں، اور پھر ان کی یہ بے توجہی ان کو حقیقی راستے سے دور تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتی ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ جوانوں کی اپنے دوستوں کی طرف فطری کشش اور جاذبیت سے بالکل صرف نظر بھی نہ کی جائے، لیکن ان کو دوستی کی حدود و قیود، شرائط اور آداب سے بھی واقف کر دیا جائے تاکہ وہ غیر صالح اور ناپسندیدہ عناصر کے اثر و نفوذ سے بھی محفوظ رہ سکیں اور ان کی شخصیت کی بھی بے عیب پرورش ہو سکے۔ یہ تفصیلات ہم نے جان لی یہاں پر۔ اس کے بعد آگے اگلی ہیڈنگ ہے کہ حرام نگاہوں سے پرہیز۔ لکھا حضرت لقمان نے اپنے فرزند سے فرمایا، اے نور نظر، جن چہروں کو دیکھنا جائز نہیں ہے ان سے اپنی نظروں کو بچاؤ اور آسمان و زمین، پہاڑ اور مخلوقات خدا پر زیادہ غور کرو تو یہ چیزیں تمہارے دل کے لیے بہتر نصیحت ثابت ہوں گی۔ حوالہ ہے ماخوذ از کتاب گفتار انبیاء علیہ السلام، تالیف آقائے محمد مہدی تاج لنگرودی۔ تو یہاں پر ایک اور مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی پڑھتے ہیں کہ آخری زمانے میں قیامت کے قریب، جو کہ بدترین زمانہ ہے، ایسی عورتیں ظاہر ہوں گی جو اپنے آپ کو طرح طرح کی آرائش میں مصروف رکھیں گی، عریانیت میں مبتلا ہوں گی، دین سے بالکل بے بہرا ہوں گی، فتنوں میں داخل ہونے والی ہوں گی، خواہشات کی طرف مائل ہوں گی، لذتوں کی طرف راغب ہوں گی، حرام چیزوں کو حلال کرنے والی ہوں گی، اور جبکہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والی ہوں گی۔ حوالہ ہے من لا یحذر الفقیہ، جلد نمبر 3۔ تو سامعین، یہاں پر ہم نے آدھی معلومات آپ تک پہنچا دیں اس PDF کی، اور آدھی معلومات اگلی نشست میں ساتھ ہی پڑھتے ہیں۔ چلیے اس نشست سے اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔